जिंदगी के सारे दुख मेरे ही हिस्से में आए हैं। ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है कि मर ही जाऊं। जिंदा रह के करना ही क्या है। जिंदगी में तो कोई मेरा अपना नहीं। मैं तो वो बदकिस्मत हूं कि जिसका साया भी उसके साथ नहीं देता। मेरे मुकद्दर में तो खुशियां है ही नहीं, ना वालिदैन के घर ना शौहर के घर। मेरे नसीबों में तो सुख लिखा ही नहीं हुआ। दिल करता है भाग जाऊं, कहीं दूर चली जाऊं इस दुनिया से, इस जिंदगी से। मेरा सब्र खत्म हो चुका है। अगर आप भी ऐसा ही महसूस करती हैं ना, तो मेरा आज का व्लॉग आप तमाम उन खवातीन के लिए है जो इस तरह की परेशानी में मुब्तला हैं, जिनके दिल में, जिनके दिमाग में इस तरह के ख्यालात आते हैं। तो मेरा आज का व्लॉग उन तमाम खवातीन के लिए है, चाहे वो किसी भी उम्र से ताल्लुक रखती हैं, चाहे वो किसी भी रिश्ते से ताल्लुक रखती हैं, बहन है, बेटी है, माँ है, बीवी है। मेरा आज का व्लॉग आपकी जिंदगी बदल देगा, आपकी सोच बदल देगा। क्योंकि आज के इस व्लॉग में ना आपके साथ मैं कोई पॉइंट नहीं शेयर कर रही, आपके साथ मैं अपनी जिंदगी, अपनी हकीकत, अपनी जिंदगी की हकीकत बयान करने लगी। और अपनी जिंदगी की कहानी, अपनी जिंदगी की हकीकत आपके साथ शेयर करने का मकसद जो है ना मेरा, वो ये है कि आजकल जो खवातीन बहक रही हैं ना, गलत रास्तों पे जा रही हैं, आजकल की बच्चियां, आजकल की माएं, आजकल की औरतें गलत रास्ते को मुंतखब कर लेती हैं अपने हालात से थक हार के। उनका सब्र जो है उनका साथ छोड़ देता है। तो मेरा आज का व्लॉग यकीनन आपको सीधे रास्ते पे लेके आएगा। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और इसके साथ साथ तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जितने लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं और इतने अच्छे आप लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं। आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। अगर आप भी एक औरत हैं और मेरा व्लॉग आपके सामने आ गया है ना, तो यकीनन ये अल्लाह ताला की तरफ से ही आपके सामने आया है, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए। बगैर देर किए शुरू करती हूँ कि मैं आपसे बात करना क्या चाह रही हूँ, मेरी बात करने का मकसद क्या है। तो मैं बात करने वाली हूँ आपसे अपनी जिंदगी की, अपनी जिंदगी के उन पहलुओं की जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और कभी कभी ये दुख भी होता है कि इतनी देर से क्यों सीखा, काश ये बातें कोई मुझे पहले ही बता देता। लेकिन कहते हैं ना, जो नसीब में लिखा होता है ना, वो होके ही रहता है। देखिए, दुनिया में ना रोजाना हजारों बेटियां पैदा होती हैं, लेकिन हर बेटी इतनी खुश नसीब नहीं होती कि उसके पैदा होने पर उसके वालिदैन जो है उसको अपनी कुल कायनात समझे, उसके लिए ख्वाब बुने, उसे अपनी आंखों का तारा बनाए, उसे अपने दिल की ठंडक बनाए और उसको ये महसूस भी करवाएं। आपके साथ अपनी जिंदगी की हकीकत बयान करने से पहले आपको बताती चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज हो गया है। और इस मोनेटाइजेशन के पीछे जितनी मेहनत है ना और जितनी एफर्ट है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज के इस व्लॉग में। सबसे पहली बात, जिंदगी का सफर। जिंदगी का सफर शुरू होता है ननिहाल के घर से। थोड़ी सी बड़ी हुई तो ननिहाल को दे दिया गया, वहां पे जरा परवरिश पाई, थोड़ी सी बड़ी हुई, वहां से कह लें कि 12-13 साल की उम्र की हुई तो वालिदैन के घर वापस चली गई। वहां पे कोई 5-6 साल रही, उसके बाद शादी हो गई। जब शादी हो गई ना, तो ससुराल में आई तो शादी के 2 साल बाद ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। जब घर से निकले ना, तो एक कमरे के मकान में, क्योंकि मेरे शौहर की इतनी आमदनी नहीं थी, मेरे शौहर 8,000 कमाते थे, जिसमें हमने 2,000 रुपये उस घर का एक कमरे का बल्कि किराया देना होता था। उस कमरे के अंदर ही एक किचन था, एक छोटा सा बाथरूम था। उस एक कमरे के अंदर हमारी समझ लें पूरी दुनिया थी। उस 8,000 में ना हमने 2,000 घर का किराया भी देना था, बच्चे का दूध भी खरीदना था, बिल भी देने थे, अपना रोज का जो राशन पानी है वो भी करना था, हांडी रोटी सब कुछ उसी में करना था, अपने कपड़े, जूतियां, हर चीज। क्योंकि किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं बचा था, सिर्फ वो एक कमरा था, मेरे शौहर थे, मैं थी और मेरा बेटा था। इसी तरह जिंदगी चलती गई चलती गई। थोड़ा अरसा गुजरा, जब खानदान में कोई गमी हो जाती है ना, तो फिर वहां पे इंसान जो है ना अपनी सारी बातें भुला के एक दूसरे को गले से लगा लेता है। कुछ ऐसा ही हुआ। बहरहाल ऐसे जिंदगी गुजरती गई, सबके साथ मिलना जुलना भी हो गया, सारे मामलात हो गए, जिंदगी चलती गई चलती गई। वक्त इतनी तेजी से गुजरा कि माशाल्लाह बेटा मेरा, आप देखते ही हैं, अक्सर मेरे व्लॉग्स में मैं उसको शो कर रही होती हूँ, तो बेटा मेरा माशाल्लाह 14-15 साल का हो गया। ये 14-15 साल जिस तरह मैंने गुजारी है ना, ये शायद मैं ही जानती हूँ। मेरा वो दर्द, मेरा वो दुख, मेरी वो खुशियां, मेरे वो गम, वो मुझसे बेहतर शायद कोई नहीं समझ सकता। तो मेरा आज का व्लॉग आपके साथ ये सारी बातें शेयर करने का मकसद ही यही है। अगर आप जिंदगी के किसी भी हिस्से में हैं, आपके शौहर से आपके ताल्लुकात कैसे हैं, आपके माली हालात कैसे हैं, आपको कोई भी परेशानी है, आपको वालिदैन टॉर्चर कर रहे हैं, आपके ससुराल वाले टॉर्चर कर रहे हैं, तो आपने इन सारे मामलात में निकलना कैसे है। अगर आपको आपके वालिदैन के घर में धुतकार मिलती है ना, हर वक्त आपको कोसा जाता है, हर वक्त आपको एक बुरी नजर से देखा जाता है, हर वक्त यही कहा जाता है कि इतनी बेटियां, इतनी बेटियां। अगर आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना है ना,
تو ایک بات آپ نے میری نا یاد رکھ لینی ہے، آپ عمر کے کسی بھی حصے سے ہیں، میں دوبارہ سے یہ بات کہہ رہی ہوں، آپ ایک 15 سال کی لڑکی ہیں، آپ 20 سال کی ہیں، آپ ایک 25 سال کی عورت ہیں، 30 سال کی ہیں، آپ زندگی کی کسی بھی عمر کے حصے سے مجھے سن رہی ہیں، تو میری ایک بات یاد رکھیے گا، آپ نے اپنے لیے پہلا قدم خود ہی اٹھانا ہے۔ اگر آپ کو آپ کے والدین کے گھر میں وہ عزت نہیں ملتی، آپ نے اپنی عزت خود کرنی ہے، آپ نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے۔ دیکھیں، آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ اٹھو آگے بڑھو، آپ کی زندگی تو گزر رہی ہے، اور کل کو جب آپ بڑی ہوں گی، سمجھدار ہوں گی، پھر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ میں نے تو اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑی ماری ہے، میں نے تو اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیا ہے۔ اپنے وقت کو، اگر آج آپ اپنے والدین کے گھر ہیں نا، تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھیں۔ اگر آپ کے والدین آپ کو کسی بھی کام سے روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ مجھے صحیح ٹوک رہے ہیں نا، کسی غلط کام سے روک رہے ہیں، تو رکیں۔ لیکن اگر آپ دیکھ رہی ہیں نا کہ وہ آپ کے خوابوں میں رکاوٹ بن رہا ہے، آپ کے راستے میں، آپ کی کامیابی میں رکاوٹ بن رہا ہے، تو آپ نے ہرگز ان کی بات نہیں سننی۔ آپ نے اپنے لیے قدم اٹھانا ہے، آپ نے اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے، لکھنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو قابل بنانا ہے، تاکہ آپ اس معاشرے میں رہ سکیں، اس دنیا کا مقابلہ کر سکیں، کیونکہ زندگی میں حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ بہت ہی محلوں میں رہنے والی بیٹیاں بھی نا فاقوں کا شکار ہوتی ہیں۔ نصیب جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، بیٹیوں کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں ان تمام بیٹیوں کو کہنا چاہوں گی نا، جو اپنے والدین کے گھر میں، جن کی بھی شادیاں نہیں ہوئی، آپ نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، آپ نے خود کو اس قابل بنانا ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا آپ کا مس یوز نہ کر سکے، کوئی بھی آپ کا فائدہ نہ اٹھا سکے، کوئی بھی آپ کو غلط راستے پہ لے کے نہ جا سکے۔ آپ میں اتنی سینس ہونی چاہیے۔ اور یہ میں تمام ماؤں سے بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنی بیٹیوں کی پرورش اس طریقے سے کریں، ان کو اتنا کانفیڈنس دے کہ وہ ان کی اتنی تعریفیں کیا کرے کہ ان کو باہر والوں کی تعریفوں کی کوئی اہمیت ہی نہ رہے ان کے سامنے۔ جب وہ اپنی بیٹی کی تعریفیں کرتے ہیں نا کہ میری بیٹی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، کتنی پیاری لگ رہی ہے، تو اس کی جو بھوک ہوتی ہے نا، ایک پسند کی، ایک تعریف کی، وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ تو وہ باہر کبھی کسی سے آس نہیں لگا کہ کوئی میری تعریف کرے اور وہ فوراً اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے۔ لیکن جب ماں باپ گھر والے ایک بیٹی کو وہ اہمیت نہیں دیتے، اس کی وہ تعریف نہیں کرتے جو وہ ڈیزرو کرتی ہے، تو پھر وہ باہر کے لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہوتی ہے۔ اس کو جو جیسے چاہتا ہے وہ اس کے اس سانچے میں ڈھل جاتی ہے۔ اس کو ذرا سی کوئی تعریف کرتا ہے نا، تو وہ اس کو اپنے پورا دنیا کا محور ہی سمجھ لیتی ہے کہ یہی انسان جو ہے نا میرے ساتھ مخلص ہے، جو میری اتنی تعریف کر رہا ہے۔ تو اگر آپ ایک ماں ہے نا اور آپ کی بیٹی ہے، تو اپنی بیٹی کو شروع سے ہی اس طریقے سے پروان چڑھائیں کہ اپنی بیٹی کو یہ کانفیڈنس دیں کہ وہ بہت قیمتی ہے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے ان بیویوں کے لیے جو ان شوہروں کے ساتھ ہیں جن کی آمدنی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ سے اتنی مناسبت نہ رکھتے ہوں، آپ بہت خوبصورت ہوں، وہ اتنے خوبصورت نہ ہوں، یا وہ بہت خوبصورت ہوں، آپ اتنی خوبصورت نہ ہوں، آپ کا آپس میں اتنا میچ نہ ہوتا ہو، تو بھی یہ زمانہ جینے نہیں دیتا۔ یہ زمانہ آپ کو ایسی ایسی باتیں کرتا ہے نا کہ آپ کی سوچ ہی بدل دیتا ہے کہ تم لوگوں کا تو کوئی آپس میں مقابلہ ہی نہیں ہے، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رہ لیتے ہو؟ تمہارے شوہر کی تو آمدنی اتنی کم ہے، تمہیں کچھ اور سوچنا چاہیے۔ ایسی ایسی باتیں لوگ آپ کو آ کے کر جاتے ہیں نا کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں نے کس راستے پہ چلنا ہے۔ تو آپ کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ 2000 کے کمرے میں رہنے والی عورت آج الحمدللہ میرے گھر میں ہر نعمت ہے۔ میرے گھر میں میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا نوازیں گے، اور میرے سگے رشتے دار مجھے یہی کہتے ہیں کہ تمہیں کس چیز کی کمی ہے، تمہارے گھر تو دنیا کی ہر نعمت ہے۔ کیا ایک صرف گھر ہی نہیں ہے نا اپنا؟ تمہارے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، تمہارے گھر میں یو پی ایس لگا ہوا ہے، تمہارے گھر میں واشنگ مشین ہے، تمہارے گھر میں ٹی وی ہے، تمہارے گھر میں فریج ہے، اس طرح کی باتیں۔ لیکن جب 2000 کے کمرے میں رہتی تھی نا، تب مجھے کسی نے آ کے نہیں کہا کہ یہ لو، یہ ہم دے رہے ہیں تمہیں پیسے، اس کا گھر میں راشن ڈلوا لو، یہ پیسے لے لو، گھر کا کرایہ دے دو، تم پریشان نہیں ہو۔ اس مشکل وقت میں میرے ساتھ کون کھڑا تھا؟ میرا شوہر۔ اس مشکل وقت میں میرے ساتھ کون تھا؟ میرا اللہ۔ میرے آنسو تھے، میری دعائیں تھیں، اور ہم 3 عدد لوگ تھے، میں، میرا شوہر اور میرا بچہ۔ اس مشکل وقت میں کسی نے سہارا نہیں دیا، اس مشکل وقت میں صرف آنسو ہی تھے، اکثر راتوں کو رو کے سویا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کب حالات بدلیں گے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے انہی حالاتوں میں مر جانا ہے۔ اتنی غربت، اتنی تنگ دستی۔ اس برے وقت میں جہاں میں نے صبر کیا، جہاں پہ میں نے صبر کا دامن پکڑا، وہاں پہ میرے شوہر کے الفاظ میرے آج بھی کانوں میں گونجتے ہیں کہ وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ ہمارا اچھا وقت ضرور لے کے آئیں گے، پریشان نہ ہوا کرو، اللہ تعالیٰ اچھا وقت ضرور لے کے آئیں گے۔ لیکن میں اپنے آس پاس ایسی عورتوں کو بھی دیکھتی تھی جو غلط راستے پہ چلی جاتی ہیں، جو دوسروں کے بہکاوے میں آ جاتی ہیں،
وہ یہ نہیں دیکھتی کہ میرا شوہر جو ہے وہ محنت کر رہا ہے، دن رات میرے لیے محنت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات ضرور بدلیں گے. وہ خود بھی کوشش نہیں کرتی، لیکن کیا ان کو جب غلط راستے پہ لگایا جاتا ہے وہ لگ جاتی ہیں. تو میرا آج کا پیغام آپ سب ان بیویوں کے نام ہے جن کے شوہر کی آمدنی کم ہے، جن کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں. خود کوشش کریں، اپنے شوہر کا سہارا بنیں، ان کا ساتھ دیں، ان کے قدم سے قدم ملا کے چلیں. میں نے تب کیا کیا تھا کہ میرے گھر کے پاس ہی نا ایک عورت سلائی سکھاتی تھی. پتہ نہیں شاید 400 کے 500 اس نے میرے سے لیا تھا 2 مہینے کا. ان کو میں نے پیسے دیے اور میں نے ان سے سلائی سیکھی. سلائی سیکھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ میں اپنے کپڑے جو باہر سے نہیں سلوا سکتی تھی، میں اتنا افورڈ ہی نہیں کر سکتی تھی. البتہ میرے پاس جو لون کے دوپٹے پڑے ہوتے تھے نا، وہ ظاہرہ خراب نہیں ہوتے، ان کی میں قمیضیں اپنی خود ہی سی کے گھر میں گرمیوں میں پہن لیتی تھی، اس لیے میں نے سلائی سیکھی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اسکول میں ٹیچنگ بھی کرتی تھی، وہاں پہ مجھے 3 یا 4 ہزار روپے ایک مہینے کی پے دی جاتی تھی. وہ میں نے 2-3 مہینے کی، لیکن مجھے میرے سے مینج نہیں ہو رہا تھا، مجھے بڑا مشکل ہو رہا تھا. حسن کو بھی دیکھنا، گھر بھی دیکھنا، سارا کچھ مجھ سے مینجمنٹ نہیں ہو رہی تھی، اس لیے گھر سے باہر جا کے کرنا، تو میں نے وہ چھوڑ دیا. اس کے بعد پھر میں نے یہی سلسلہ اپنایا، دعائیں، صبر، نماز، بس یہی اللہ کی آس پہ کرتے 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 آہستہ آہستہ کرتے کرتے حالات میں تھوڑا سدھار آیا. پھر میں نے سلائیاں شروع کر دی، لوگوں کے کپڑے سینے شروع کر دیے. اللہ کا شکر ہے اچھے پیسے مجھے بچتے رہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جو برکت، جو مزہ شوہر کی کمائی ہے نا، اس عورت کی کمائی میں وہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے شوہر کی کمائی میں اتنی برکت رکھی ہے نا، اگر ایک عورت صبر شکر کے ساتھ اپنے شوہر کی کمائی ایک طریقے سے خرچ کرتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکت ڈال دیتے ہیں. یہ میں نے اپنا آزمایا ہے. میں کپڑے سیتی تھی نا، میرے سے 2 سے 3 گھنٹے میرے لگ جاتے تھے ایک سوٹ پہ، اس کی ڈیزائننگ کرنے میں مجھے 700-800 مل بھی جاتا تھا. لیکن وہ برکت نہیں ہے جو شوہر کی کمائی میں برکت ہے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیاری سی بیٹی دی. جب میری بیٹی دنیا میں آئی نا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اتنے اچھے حالات کر دیے. اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کے نصیب نا بہت اچھے لکھے کہ نصیبوں میں نا اللہ تعالیٰ احساس کرنے والے رشتے لکھے، قدر کرنے والے، محبت کرنے والے رشتے اللہ تعالیٰ ان کے نصیبوں میں لکھے. ماشاءاللہ سے جب میری بیٹی ہو گئی نا، تب ہم نے پہلی بار قربانی بھی کی. بڑی عید آئی تو ہم نے قربانی بھی کی. بہت ہمیں خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے آہستہ آہستہ کر کے ہمارے حالات بدلے. اللہ کا کروڑوں دفعہ شکر ہے، جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے. لیکن بات وہی ہے کہ آج کل کے مہنگائی کے دور میں ہر انسان کوشش ہی کرتا ہے آگے سے آگے بڑھنے کی، کیونکہ اخراجات بڑھ رہے ہیں. بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں آپ کے اخراجات بڑھتے جاتے ہیں. اور میرے شوہر جو ہے نا دن رات محنت ہی کرتے ہیں. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میرے شوہر سارا دن سوئے ہوئے کہ اپنا کام ہے یا میں کام کر رہا ہوں اور میں سویا رہوں سارا دن. نہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ سنڈے والے دن بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جب اس طرح کا جیون ساتھی آپ کا ہوتا ہے نا، تو پھر آپ کو نا چٹنی سے بھی اگر آپ کو روٹی کھانی پڑتی ہے نا، میں کہتی ہوں کھا لیں. کبھی غلط راستہ اختیار نہ کریں. کبھی یہ نہ سوچیں کہ دنیا والے اگر میں کسی اپنے شوہر کو چھوڑ کے کہیں چلی جاتی ہوں نا، تو دوسرا مجھے سکھ میں رکھے گا. یہ بات تو آپ نے اپنے ذہن سے نکال ہی دینی ہے. اکثر عورتوں کے ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہوں، چھوڑتی ہوں اس کو، ہر وقت تانے دیتی ہے میں جا رہی ہوں اپنے شوہر کے گھر. میں نے بھی ایسا کیا تھا، لیکن یقین کریں کوئی آپ کو نہیں رکھتا. آپ کے سگے والدین بھی جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے نا، تو آپ ان کے لیے بوجھ بن جاتی ہیں. وہ کبھی بھی آپ کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھیں گے. اسی لیے آپ کا شوہر جو ہے نا وہ جیسا بھی ہے، آپ کی کل کائنات وہی ہے. آپ کو نا اب زندگی جتنی بھی جینی ہے نا اس کے ساتھ ہی جینی ہے. جو احساس آپ کا وہ کر سکتا ہے نا، کوئی نہیں کرے گا. جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہوا ہے نا، وہ بھی آپ کا احساس نہیں کریں گے. لیکن جس انسان کے ساتھ آپ نے 3 بول بولے ہیں نا، وہی آپ کا ساری زندگی کا آپ کا ساتھ بھی بنے گا، آپ کو کبھی بوجھ بھی نہیں سمجھے گا. اکثر خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر تو ہمارا احساس ہی نہیں کرتے، وہ تو ہم سے محبت قدر بالکل نہیں کرتے. پھر ہم کیا کریں؟ دیکھیں، ایک بات زندگی میں یاد رکھیں کہ ایک انسان کی جوتیاں کھانا نا زمانے بھر کی جوتیاں کھانے سے کہیں بہتر ہے. آپ کی بہنیں، آپ کے والدین جتنا مرضی آپ کا دم بھرتے ہوں کہ ہم تو تمہارے لیے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن نہیں. آپ چھوڑ کے جائیں صحیح اپنے شوہر کو. آپ 1 مہینہ میں کہتی ہوں جا کے ان کے گھر میں بیٹھیں. آپ کو خود ہی اصلیت سمجھ آ جائے گی کہ کون آپ کا کتنا جو ہے نا آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے. اور جہاں جب بچے ہو جاتے ہیں، آپ کو تو برداشت کرنا چلو کوئی کر ہی لے گا کوئی 5-6 دن، لیکن جب آپ کی اولاد ہو جاتی ہے نا، ان کو ان کے باپ کے علاوہ کوئی انسان میں کہتی ہوں محبت نہیں دے سکتا. کوئی ان کو وہ پیار دے ہی نہیں سکتا جو ایک باپ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے. آپ کے حق میں بے شک آپ کا شوہر برا ہوگا، لیکن اپنی اولاد کے معاملے میں وہ کبھی برا نہیں ہو سکتا. ایک بچے کو، ایک اولاد کو جو محبت اس کا باپ دے سکتا ہے نا، وہ کوئی اگلی غلطی جو کی نا
جو وقت کے ساتھ سمجھ میں آئی کہ کہتے ہیں نا ایک ماں اپنی اولاد کے لیے سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، لیکن غلطی ہم وہاں کر لیتے ہیں کیونکہ ہم اتنے میچور نہیں ہوتے، ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے اس سچویشن کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ شوہر کے ساتھ اگر انبن ہو گئی ہے نا تو فل مقابلہ چل رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ طنز و طعنہ ہو رہا ہوتا ہے، اونچی اونچی چیخنا چلانا یہ سب ہو رہا ہوتا ہے۔ میں بھی ایسے ہی کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ایسا کرنے سے ہم نے اپنا ہی نقصان کیا ہے، اپنی اولاد کا نقصان کیا ہے، اس اولاد کا جو ہمیں خود سے زیادہ پیاری ہے۔ تو اسی لیے کبھی بھی اگر آپ کے آپس میں انبن ہو جاتی ہے نا، شوہر کے ساتھ کسی بات پہ بدمزگی بن جاتی ہے، تو آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، کبھی آپ چپ کر جائیں، کبھی وہ چپ کر جائیں گے، اس طرح کر کے معاملے کو ہینڈل کریں۔ کیونکہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، تو آپ کی اولاد پہ اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر سے سکون برکت سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ باتیں سمجھ آ جائیں نا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، آپس میں دوسرے کے ساتھ سلوک اور اتفاق سے رہیں، کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ جب شادی آپ کی ہو جاتی ہے نا تو آپ کا شوہر ہی آپ کی کل کائنات ہوتا ہے، اور جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں نا پھر تو آپ کو اور کچھ سوچنا چاہیے ہی نہیں، کیونکہ آپ کی اولاد آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتی ہے۔ اور ایک بات جو میں نے اپنی زندگی میں پھر یاد رکھ لی نا، جو اپنے پلو سے کہتے ہیں نا باندھ دی، وہ یہ تھی کہ جہاں آپ نے رہنا ہے نا، اگر آپ کو پتہ ہے نا کہ میں نے یہاں ہی رہنا ہے، یہاں سے اور میں کہیں نہیں جا سکتی، تو وہاں پہ خوش رہنا سیکھ لیں۔ دیکھیں رو کے بھی وہیں رہنا ہے، خوش ہو کے بھی وہیں رہنا ہے، تو کیا ہی بہتر ہے کہ آپ خوشی خوشی وہاں پہ رہیں۔ اگر آپ ہر وقت روتی دھوتی رہیں گی اور ہر وقت پریشان رہیں گی نا تو زندگی آپ کی بھی عذاب بن جائے گی، آپ کے ساتھ رہنے والوں کی بھی بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، جتنا دیا ہے، اس میں خوش رہ کے راضی رہ کے نا آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ میرا چینل مونیٹائز ہو گیا ہے، اور جس دن مونیٹائز ہوا ہے نا تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا اس بات کو، میں اتنا اس دن روئی تھی نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اللہ کا میں نے اتنا شکر ادا کیا تھا، کیونکہ میری 2 سال کی محنت ہے۔ یہ بات میں آپ سے شیئر کروں گی اگلے ولاگ میں کہ اس 2 سال کی محنت میں نے کیا کیا فیس کیا، کیا کیا باتیں جو ہیں میں نے اس میں نے برداشت کی، اور کس طرح جا کے اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی، وہ بھی شیئر کروں گی تاکہ آپ اس سے بھی بہت کچھ سیکھ سکیں۔ میرا آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا؟ آپ نے اس سے کیا سیکھا؟ آپ کے دل پہ میری کون سی بات لگی؟ یہ سب وہ باتیں ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں، اپنی 35 سالہ زندگی میں جو میں نے سیکھی ہیں، جو میں نے بیتی ہیں میرے پہ، یہ ساری باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جتنی میرے سے ہو سکی ہیں اس 20 منٹ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں برے لوگوں سے، برے رستوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی، بہترین پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے شوہر کو اللہ تعالیٰ لمبی صحت والی زندگی دے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اتنی برکت دے، اتنی برکت دینا کہ ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اور اس کے ساتھ میں اپنی تمام ان بہنوں کو ضرور کہنا چاہوں گی جو حالات سے لڑ رہی ہیں نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ سے کبھی نا امید نہیں ہونا، اور کچھ نہ کچھ زندگی میں ضرور کریں، آگے بڑھیں، کچھ سیکھیں، کچھ کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔